अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, क्या हाल चाल है आप सबके और मेरे चैनल को कितना एंजॉय कर रहे हैं? अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, मगर वो कहानी शुरू करने से पहले मेरे वो लिसनर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हिस्सा मेरे चैनल का। मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए रियलिटी बेस्ड खौफनाक कहानियाँ हैं जिनको आप लोग बहुत ही पसंद करते हैं और नेक्स्ट करेंगे। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए हैं उन सब के नेम इस वीडियो के एंड में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। आप लोगों का फ़ीडबैक मिलता है जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आप लोग मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी आज़ाद कश्मीर से मेरे साथ शेयर की है महरीन ने। महरीन आज़ाद कश्मीर में रहती हैं और महरीन मेरी एक फ्रेंड है जिनकी वो रिलेटिव भी हैं और कज़न कह लें आप। वो जराल हैं, उनकी कास्ट जराल है। मेरी कज़न मेरी फ्रेंड इधर की ही रहने वाली हैं और उनकी कज़न है महरीन जिन्होंने मेरे साथ ये कहानी शेयर की है। महरीन को मेरे चैनल का मेरी फ्रेंड ने ही बताया था, तो उन्होंने मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनी और बहुत इंजॉय किया। उनको बहुत शुक्रिया महरीन आपका। महरीन कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फिर आगे गिलगित, चित्राल, सवात, ये सारे जितने भी इलाके हैं सब जानते हैं कि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों के मौसम में वो इलाके हर वक्त बर्फ़ से ढके रहते हैं। उन इलाकों में मशहूर हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चुड़ैलें पाई जाती हैं और ये बात बिल्कुल सच है। कल वाली वीडियो भी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो आमिर ने मुझे मेल की थी मुल्तान से, उन्होंने भी हमें कुछ ऐसी ही बातें बताई थी जो उनके साथ हैपनिंग हुई थी। महरीन कहती हैं कि वहाँ पर इस हद तक उन चुड़ैलों का बसेरा है कि सारे जितने भी जंगलात हैं साइडों पर आबादी के, इतने इतने बड़े पहाड़ हैं और वहाँ पर उन जंगलात में वहाँ पर अजीबोगरीब इकसाम है इन चीज़ों की जो लोगों को नज़र आती हैं। कभी वो इंसानी रूप में नज़र आती हैं, कभी वो जानवर के रूप में नज़र आती हैं। जानवर के रूप में जो उनका हुलिया होता है वो बंदर की तरह होता है। अक्सर मैंने एक दो लोगों से पहले भी सुना था कि गैर मरी मखलूक़ात में एक किस्म होती है जो बंदर की तरह होती है, वो भी एक चुड़ैल की ही किस्म होती है कि वो बंदर का रूप लेकर सामने आती हैं। कभी वो चीज़, जैसे मैंने कल बताया था कि उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो उसकी शबाहत कभी रीछ की तरह लगती है और कभी बंदर की तरह भी उनकी शबाहत लगती है। और एक इकसाम इनकी ये होती है कि वो दुल्हन के रूप में फिरती हैं, सफ़ेद लिबास में फिरती हैं, औरत के रूप में फिरती हैं। मगर व्यूअर्स, ये जो चुड़ैल और डाइन का हम अक्सर सुनते हैं गैर मरे मखलूक़ात की एक किस्म है, ये कभी भी अपने पाँव चेंज नहीं कर सकते। इनके पाँव उल्टे होते हैं, इसलिए ये एक मशहूर किस्म है। इसको पिछल पैरी भी बोला जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती हैं। ये जब भी किसी इंसान पर अटैक करती हैं तो ये उसका दिल निकालती हैं, उसका दिल निकाल कर ये चुबाती हैं और फिर उस इंसान की डेथ हो जाती है। अल्लाह मियाँ माफ़ करे। बहुत ही खौफनाक ये किस्म है गैर मरी मखलूक़ात की। महरीन कहती हैं सर्दियों के मौसम में वहाँ पर ये चीज़ें इस हद तक पाई जाती हैं कि वो बाकायदा उन लोगों की ज़ुबान भी बोलती हैं। कभी कभार अगर वो चीज़ें जब तंग करती हैं तो इंसान घबरा कर जब उनसे पूछता है कि क्या चीज़ है, तो वो बाकायदा आगे से हम कलाम होकर जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि इनमें से चुड़ैलों और डाइनों में से जो बंदर की किस्म है वो दिन के टाइम भी नज़र आती है दरख्तों पर, फिर वो गायब हो जाती है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो कहती हैं कि हमारे मोहल्ले में एक घर में कोई बुज़ुर्ग बीमार थे, तो 2 दिन बंदर का रूप लेकर वो चीज़ वहाँ पर रोती रही
اور اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ معاف کرے، اب کبھی بھی علاقے میں کوئی ایسی تکلیف آنی ہوتی ہے تو وہ ڈائن خوفناک آوازوں میں روتی ہیں، وہاں پر چیختی ہیں، وہاں پر لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، اور سردیوں میں تو وہ اس حد تک حاوی ہو چکی ہوتی ہیں کہ انسان گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ مہرین کہتی ہیں کہ ان کے فادر، ان کے چاچو، ان کے جتنے بھی وہاں پر رشتہ دار ہیں وہ جنگلات کے علاقوں میں جاتے ہیں، شکار کر کے آتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، کیونکہ سردیوں میں تو وہاں پر اتنی برف باری ہوتی ہے کہ کوئی باہر ہی نہیں نکلتا۔ تو ایک دفعہ وہ لوگ شکار کرنے گئے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے ہرن کا شکار کیا، اور وہ جو شکار کر کے جو ہرن تھا وہ انہوں نے اپنی گاڑی، اپنی جیپ میں رکھا ہوا تھا۔ کہتی ہیں وہاں پر بہت بڑا چشمہ ہے ایک پانی کا، وہاں سے وہ لوگ گزر رہے تھے، پورا جنگلات تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، پانی پی لیتے ہیں۔ وہ لوگ پانی پینے کے لیے جیپ درختوں والی سائڈ پر ہی سڑک کے ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی، وہ لوگ چشمے پر آ گئے، وہ لوگ وہاں سے پانی وغیرہ پی رہے تھے، ہاتھ منہ دھو رہے تھے۔ تو وہاں پر اتنی خوبصورتی اور اتنی وہ دلکش جگہ ہوتی ہے کہ جب انسان وہاں پر جاتا ہے تو وہاں سے جلدی واپس آنے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ لوگ وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ کے، ان کے ساتھ ان کے کچھ مہمان بھی تھے، دوست وغیرہ، باتیں کرنے لگ گئے چشمے کے پانی میں، وہاں پر وہ لوگ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو جنگل والی سائڈ سے بہت ہی خوفناک غرانے کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو جو مہرین کے ماموں تھے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس شکار کا ہرن ہے، میٹ ہے، گوشت ہے، اس کے ساتھ خون بھی ہے، تو وہ چیزیں ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ وہ ایک گھنے جنگلات والی سائڈ سے آ رہے تھے جس طرف پانی کا وہ چشمہ تھا۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو ان لوگوں کو وہ چیخیں بالکل اس طرح سے فیل ہو رہی تھی جیسے ان کے قریب آتی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ تھوڑے الرٹ ہو گئے، تھوڑے سے وہ اپنی جیپ سے دور تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ چیزیں کہیں حملہ آور نہ ہو جائے۔ ابھی وہ اپنی جیپ کی طرف واپس آ ہی رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جیپ اس طرح سے ہل رہی تھی جس طرح سے اس کو کوئی شیک کر رہا ہے، اور اس جیپ کا ایک سائڈ سے دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ بھاگتے بھاگتے اپنی جیپ کے پاس پہنچے تو جو شکار کا انہوں نے اندر ہرن رکھا ہوا تھا وہ وہاں پر نہیں تھا۔ وہ چڑیلیں، وہ آفتیں، وہ ڈائنیں جو وہاں پر بسیرا کیے ہوئے ہیں ان جنگلوں میں، ان پہاڑوں میں، ان وادیوں میں، وہ ان کو وہاں سے لے گئی تھی۔ پھر وہ لوگ فوراً وہاں سے واپس آ گئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری جان بچ گئی ہے۔ اسی طرح مہرین کہتی ہیں کہ ان کے ریلیٹیوز ہی تھے، ان کی کزن ہی تھیں کوئی دور پار کی، تو ان کی شادی ہوئی، اللہ پاک نے ان کو ایک بہت ہی پیارا بیٹا عطا کیا۔ ابھی وہ جو فرسٹ 40 ڈیز ہوتے ہیں نیو بورن بیبی کے، وہی دن چل رہے تھے، تو ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا تو ان کی جو کزن ہے وہ اٹھ کے کہیں کمرے میں سے باہر گئیں تو بچہ اندر روم میں بالکل اکیلا تھا۔ ابھی وہ جیسے ہی کمرے میں واپس آئیں تو پہلے وہ باہر تھیں تو ان کو اندر سے بچے کے بہت زیادہ شدید رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ آواز ایک نہیں تھی، اس آواز کے ساتھ اور بھی آوازیں تھیں۔ وہ بھاگی بھاگی گئیں کہ یہ اتنی زیادہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو جب انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو ان کے بچے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے، جیسے وہ بندر نما ایک مخلوق کی یہ شکل ہوتی ہے، وہ اس کا روپ لے کر ڈھیر سارے اس بچے کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، تو پھر ان کی مدر اور ان کی جو مدر ان لا تھی وہ بھی وہاں پر آ گئیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ان کے بچے کے ساتھ وہ چیزیں یہ روپ لے کر لیٹی ہوئی تھیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بچے کو بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک، تو وہ کہتی ہیں پہلے ہی رکھا ہوا تھا وہاں پہ، وہ قرآن پاک بالکل بچے کے پاس کر لیا، اور خود بھی وہ کہتی ہیں پھر ہم لوگوں نے ساری رات وہاں پر بیٹھ کے گزاری۔ ان کی مدر بھی ان کے ساتھ تھی، ان کی مدر ان لا بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں یہ چیز اتنی زیادہ ہے کہ اکثر لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ سب، ہمارے سارے رشتہ دار اکٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگ چشمے پر گئے تھے۔ وہ چشمہ بڑا مشہور ہے وہاں کا، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جو بڑا مشہور جو نیلم ویلی ہے
وہاں پر وہ جو دریا ہے وہ کافی لنک کرتا ہے آگے بھی جا کر پورے علاقوں کے ساتھ. اسی دریا کا وہ ایک چشمہ ہے. وہ کہتی ہیں ہم لوگ سارے مل کر گئے, ہم لوگ آؤٹنگ پہ گئے تھے, ہم لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ گھومیں پھریں گے وہاں پر, سب انجوائے کریں گے. تو بالکل جہاں پر پانی بہہ کر جا رہا تھا وہاں پر ایک چٹان کا بہت بڑا پتھر تھا, یا یہ کہہ لیں کہ پانی کے, بہت گہرے پانی کے درمیان میں ایک چھوٹی سی چٹان نما ایک چیز تھی جس کے اوپر کوئی انسان بغیر کشتی کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو وہاں پر کہتی ہیں تقریباً عصر تک کا ہی ٹائم ہوگا. ہم لوگ سب بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, اس کے اوپر وہ جو پتھر, جو چٹان تھی بالکل اس پانی کے مڈ میں, جہاں پر بوٹ کے بنا رسائی ممکن نہیں تھی, ایکسیس پاسیبل نہیں تھی. وہاں پر وہ اکیلی لڑکی کیسی آئی؟ اس کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. ہم سب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ہم لوگ جیسے ہی بھاگے, اپنے جو ہمارے ساتھ ہمارے بڑے گھر والے آئے ہوئے تھے, ہماری مدر, ہمارے سب ریلیٹیوز جو تھے, ہم ان کو بلانے گئے کہ ہم نے وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا ہے, اس پتھر کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. وہ سب بھاگے بھاگے آئے. تو وہ جب واپس آ کر بھی ہمیں 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے ان کو بلانے میں, بالکل سب سامنے ہی تھے, ہم لوگ اس سائڈ پر تھے. تو جب ہم لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ چیز غائب ہو چکی تھی. میری ایک کزن نے موبائل سے پک بنانے کی بھی کوشش کی تھی. وہ اس ٹائم ہمیں پتھر پر بیٹھی وہ چیز نظر آ رہی تھی, مگر وہ پک میں, کیم میں وہ چیز کیپچر نہیں ہوئی تھی. بالکل یہ بات سچ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کیپچر نہیں ہوتی. تو وہ کہتی ہیں جب وہ غائب ہوگی تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے, پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے. تو وہ کہتی ہیں اس حد تک وہاں پر یہ چیزیں نمایاں ہیں کہ جب بھی ان جنگلات میں یا اس چشمے والی سائڈ پر شام کے ٹائم کوئی جاتا ہے, وہ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں, واضح ڈراتی ہیں. تو یہ چیزیں وہاں پر بہت مشہور ہیں ان جنگلات میں, ان پہاڑوں پر. پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں, جو اونچائی ہوتی ہیں, وہاں پر بالکل لسنرز ان چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے. پھر وہاں پر وہ جنگلات ہیں, پانی کے جھرنے ہیں. تو وہاں پر اس طرح سے انسان نہیں جاتے جس طرح سے شہروں میں ہوتا ہے. پھر وہ آبادیاں دور دور ہوتی ہیں, تو وہاں پر ان چیزوں کا ہونا بالکل ممکن ہے. مہرین, آپ نے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جو آپ کے انسیڈنٹ تھے, جو واقعات تھے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں, وہ سب بہت ہی خوفناک تھے. پھر ان علاقوں میں جہاں پر برف باری ہو اور جہاں پر قدرت کے اتنے خوبصورت نظارے ہوں, پھر وہاں پر اگر یہ چیزیں ہوں تو انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. میری آپ سب لسنرز کے لیے یہ دعا ہے کہ جب بھی آؤٹنگ کے لیے بھی ان علاقوں میں جایا کریں. ہم لوگوں کا کلچر ہے کہ ہم لوگ گرمیوں کے موسم میں ان علاقوں میں آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں, تو پلیز اپنا خیال رکھا کریں. وہاں پر اتنی ہائٹ پر مت جایا کریں, کیونکہ ہائٹ سے اکثر یہ چیزیں انسان پر حملہ کرتی ہیں اور ان کو گرا بھی دیتی ہیں. استغفر اللہ. اللہ میاں ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں اور سب کے لیے دعا مانگا کریں. میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھا کرے. ہمیشہ آیت الکرسی پڑھا کریں اور باوضو رہا کریں. جب آپ باوضو ہوتے ہیں, جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. پھر کوئی بھی چیز ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. اب میں اپنے ان لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے میرے ساتھ میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے. آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں, نیلم ورک ہمیں پاکستان سرگودا سے کمنٹ کرتی ہیں, ناہید ایاز ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں, یاسمین یاسر ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں, خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں, ہرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں, صابر اقبال ہمیں کمنٹ کرتے ہیں, اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں, مستحسان دانش ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں, کے خان ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں, محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کمنٹ کرتے ہیں, نفیس احمد ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں, ایم ڈی عباس ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں, پنکج ہمیں کمنٹ کرتے ہیں انڈیا سے. آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح میرے چینل کو اپنا چینل سمجھ کر کمنٹ کیا کریں, میرے چینل کی سٹوریز کو شیئر کیا کریں, اور کوئی سجیشن ہو تو آپ دے سکتے ہیں. انسٹاگرام پر میرا پیج ہے خوفناک کہانیاں, آپ لوگ وہاں پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں. اور اپنے وائس میں مجھے کوئی, اگر آپ ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان باکس کر سکتے ہیں.
انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی سٹوریز بھی آن ایئر کیا کروں گی. ای میل اگر آپ لوگوں نے کرنی ہو تو ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی ہوتا ہے. لسنرز بہت جلد جیسے ہی سردیوں کا موسم سٹارٹ ہوتا جائے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہارر ناول شروع کر دوں گی. پھر ڈیلی اس ناول کی ایک ایپیسوڈ ہوا کرے گی. اس کے بعد اسی طرح سے ہم سلسلہ رکھیں گے. جتنی بھی اس کی ایپیسوڈز بنی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں اور کتنا انجوائے کرتے ہیں آپ میرے چینل کو. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.